मरियम औरंगजेब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। हुकूमत भी थी और आपके पास हर वो ऑफिस था जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते। अब हर रोज़ आकर अपनी नाकामी का मातम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम आज आपसे सवाल पूछती है कि जो आज आप बातें कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपने 4 साल में क्यों नहीं की। क्यों आप आज 4 साल बाद दोबारा से इक़्तिदार चाहती है कि जो आज आप बातें कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपने 4 साल में क्यों नहीं की। क्यों आप आज 4 साल बाद दोबारा से इक़्तिदार चाहते हैं और कहते हैं कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी ना हुई तो मैं दोबारा इलेक्शन कराऊंगा। क्यों? आपको तो अवाम मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि ना आप 1 करोड़ नौकरी दे सके, ना आप 50 लाख घर दे सके, ना आप करप्शन ख़त्म कर सके, ना मुल्क के अंदर एक सड़क बना सके, एक पुली बना सके, ना कोई हस्पताल बना सके, ना कोई यूनिवर्सिटी बना सके, ना मदीना की रियासत बना सके। तो फिर आपको दोबारा इक़्तिदार क्यों चाहिए? क्यों पाकिस्तान की आवाम आप पर एतबार करे? और उसके साथ साथ ये कहना कि ये मॉडल टाउन का फ़ैसला हो जाता तो राना सनाउल्लाह साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो आपकी तो पंजाब में हुकूमत थी 4 साल, अगर मॉडल टाउन का फ़ैसला नहीं हुआ था। और बाय द वे मॉडल टाउन का फ़ैसला हो चुका है, और अगर आपको उसमें कोई अभाम था या किसी किस्म का कोई शक था या कोई एतराज़ था तो आप 4 साल वज़ीर आज़म थे। उसके बाद आपके पास बुज़दार साहब जो पंजाब के वज़ीर आला थे, क्यों नहीं आपने फ़ैसला करवाया? क्यों आपने उस चीज़ को छोड़ दिया और आज आप अपनी नाकामी का मातम करते हुए रोज़ टीवी पर आ जाते हैं? और उसके साथ साथ आप ये कहते हैं कि हमने तो पुरअमन कॉल का ऐलान किया था। तो अगर पुरअमन कॉल का ऐलान किया था तो असला क्यों जमा किया था? डंडे क्यों जमा किए थे? गोलियां क्यों जमा की थी? क्यों तशद्दुद किया पुलिस पे? क्यों गोलियां मारी पुलिस को? किस तरह वो पुलिस कांस्टेबल जो हैं वो शहीद हुए, जिनके 5 बच्चे हैं, जिनका छोटा बच्चा 8 माह का है। अगर आपने पुरअमन की कॉल दी थी तो फिर क्यों आपने ये तमाम चीज़ें की? उसके बाद क्यों आपकी ये बात मान ली जाती? किस तरह आवाम 2014 को भूल जाती जब पुलिस वालों के सर फटे? एक पुलिस वाला अब शहीद हुआ है। ये थी आपकी तैयारी। आपकी तैयारी थी पुलिस वालों के सर फाड़ने की, आपकी तैयारी थी सरकारी अमलाक को आग लगाने की, जो आपने किया। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एज 9 में आप आए, आप इतने नाकाम हैं, इतना नाकाम आपकी तैयारी थी कि आप एज 9 के ग्राउंड में जलसी तक नहीं कर सके। आपको इजाज़त दी सुप्रीम कोर्ट ने, आपको ये कहा कि आप वहाँ आकर अपना जलसा करें। जो पुरअमन लोग होते हैं वो आराम से आते हैं। हमने भी 4 साल पीडीएम ने आपकी जो बदबूदार एहतसाब, सियासी इंतकाम का सामना किया है। एक इंसिडेंट बताएं कि एक पुलिस वाले को एक डंडा तक लगाओ। पीडीएम ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, एएनपी ने कलेक्टिव भी इज्तिमा किए, अलग अलग भी पार्टियों ने इज्तिमा किए, जलसे भी किए, रैलियां भी निकाली। मुझे ये बताएं कि एक डंडा किसी पुलिस वाले को लगाओ, कोई ऐसी एक गमला टूटा हो, यहाँ तो आप किस तरह आपकी बात मान जाते? 2014 को भूल जाते कि आपने पीटीवी पर हमला किया, आपने पार्लियामेंट पर हमला किया, पुलिस वालों के सर फाड़े, बिजली के बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाईं। उसके बाद मुबारकबादें दी कि पीटीवी पर हमला हो गया, बहुत मुबारक हो, मुबारकबाद दी कि पार्लियामेंट पर हमला हो गया, बहुत मुबारक हो। मुंतखब वज़ीर आज़म को गले से घसीट दो कि आपने ऐलानात किए। ओए आईजी, ओए फलाना, मैं तुम्हें देख लूँगा। कैसे अवाम भूल जाए? कैसे अवाम भूल जाए कि डी चौक पे कब्रें खुदी थी? कैसे अवाम भूल जाए कि सियासी मुखालफीन को मारने, उनके पीछे इंतशार और फसाद के आपने ऐलानात किए? कैसे अवाम भूल जाए कि आपने खूनी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था? ये कैसे भूले अवाम? फिर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो आपने मेट्रो बस स्टेशन जलाए, आपने दरख्तों को आग लगाई, आपने डी चौक पे टायर जलाए, आगें लगाईं। अगर आपको कंट्रोल ना किया, ये पुरअमन, ये कोई जमहूरी हक नहीं है। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान साहब, मेट्रो स्टेशन जलाना कोई जमहूरी हक नहीं है।
درختوں کو آگ لگانا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، اسلحہ جمع کر کے احتجاج کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، گولیاں اور ڈنڈے جمع کر کے احتجاج کی کال دینا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، خونی مارچ کا اعلان کرنا کوئی جمہوری حق نہیں ہے، یہ کوئی. اور آپ آرام سے لوگوں کو پہلے ایک دن ہوا میں معلق رہے، ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے رہے اور نیچے لوگوں کو دیکھتے رہے کہ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں. 35 لاکھ روپیہ خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو کہا کہ لوگوں کو جمع کرو، 35,000 لوگ نہ جمع کر سکے. دوسرے دن آپ کنٹینر پر آئے اور ایک دم آپ نے کہا میں چلا گیا ہوں. F8 تک آپ تشریف لے آئے تھے، کس نے روکا تھا آپ کو؟ آپ کے کنٹینر کو 4 دفعہ آپ رکے. آپ کی تیاری نہیں تھی تو کیا کرنے آئے تھے؟ تیاری آپ کی صرف اسلحہ جمع کرنا تھی، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کو دیتے ہیں دھمکیاں، کہتے ہیں میں پٹیشن لے کر جا رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں سپریم کورٹ کے فیصلے کا. پٹیشن تو سپریم کورٹ میں آئین شکنی کی بھی گئی تھی 11 اپریل کو، جس میں 5-0 کا فیصلہ تھا آنریبل ججز کا کہ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کیا گیا ہے، آئین شکنی کی گئی ہے. وہ ریورس ہوئی جو ریزولوشن تھی، ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، صدر سے آئین شکنی کرائی، وہ پٹیشن بھی گئی تھی. رات کو دروازے کھلے تھے آئین کو بچانے کے لیے، پارلیمان کھلی تھی آئین کو بچانے کے لیے، عوام دیکھ رہی تھی آئین کو بچانے کے لیے. اور آج کہتے ہیں سپریم کورٹ کو دھمکی دیتے ہیں، سپریم کورٹ کو پریشرائز کرتے ہیں، کہتے ہیں سپریم کورٹ پیسے کھا کر نون لیگ کو بچاتی ہے. یہ آپ ججز کو کہہ رہے ہیں، یہ آپ سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کو آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ الزام میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو کہتے ہیں میڈیا کو پیسے دیے گئے ہیں، میڈیا بک گیا ہے. اور سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ججز بک گئے ہیں، ججز کو پیسے دے دیے ہیں، میں فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، سپریم کورٹ ہمارا فیصلہ دے. کون سا فیصلہ دے؟ اس نے سپریم کورٹ نے آئین شکنی کا بھی فیصلہ دیا ہے، سپریم کورٹ نے اس دھرنے کا بھی فیصلہ دیا ہے کہ آپ H9 میں آ کر اپنا جلسہ کریں، پرامن احتجاج پروٹیسٹ کریں. لیکن اگر آپ دھاوا بولیں گے، اگر آپ ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، اگر آپ سرکاری املاک کو جلانے کی کوشش آپ کو مسترد کر تو پھر یہ کوئی جمہوری آپ 100 سال تیاری کریں، آپ 100 سال منتیں کریں، آپ 100 سال جھوٹ بولیں، اب پاکستان کی عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات سمجھ لیں. آپ عدالتوں کو دھمکائیں، عدالتوں کو پریشرائز کریں، عدالتوں کے اوپر بکنے کا الزام لگائیں، اور پھر آپ یہ کہیں کہ میں اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں. یہ کیا رویہ ہے؟ یہ کیا گفتگو ہے؟ 4 سال حکومت کی، ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، جھوٹ بولے، سیاسی مخالفین پر الزامات لگا کر سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے، کوئی کرپشن کا الزام ثابت نہیں کر سکے کیونکہ جھوٹ پر مبنی تھا. اب اپنا ماتم کر رہے ہیں اور پھر اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں. کیوں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ میں تاریخ اتنا میں جمع کروں گا کراؤڈ کہ تاریخ میں کبھی جمع نہیں ہوا ہوگا. 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ تو اب بھی کیا تھا، 20,000 لوگ لے آتے. 35 لاکھ روپیہ پر ایم این اے دیا، 35,000 لوگ لے آتے. لیکن کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ کے جھوٹ کے ساتھ نہیں ہے. سیاسی مخالفین آپ کو عدم اعتماد کے ذریعے آئینی اور جمہوری طریقے سے اٹھا کر باہر پھینکے، پارلیمان آپ کو مسترد کرے، عوام آپ کو مسترد کرے، تو آپ کہتے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے. میڈیا آپ کے خلاف بات کرے تو آپ بلڈنگوں پر میڈیا کے حملے کرواتے ہیں. میں جیو نیوز کی بلڈنگ پر آپ کا جو پرامن احتجاج تھا، جس کے ذریعے پتھراؤ کیا گیا جیو بلڈنگ کے اوپر، سما کے رپورٹرز کے اوپر، میڈیا وینز کے اوپر، میں اس کی بھی شدید مذمت کرتی ہوں. اور جب ایسا ہو تو آپ پتھراؤ کریں میڈیا کے ہاؤسز کے اوپر، میڈیا کی بلڈنگز کے اوپر، رپورٹرز کے اوپر، ان کو بکنے اور لفافوں کے تانے دیں، ان کو بیچے جانے کا تانا دیں. جب عدالتیں آپ کے خلاف فیصلہ کریں اور آئین کے ساتھ کھڑی ہوں، جب عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، جب قانون کے ساتھ کھڑی ہوں، تو آپ انہیں کہیں کہ ججز نے پیسے لے کر بک کر مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے. اور یہ پریشرائز کر کے عدالت کو بھی آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر اس پریشر میں آ کر
اس دھمکی میں آ کر آپ پر بکے جانے کا الزام لگایا ہے عمران خان صاحب نے۔ ان پریشر میں آ کر آپ نے اگر کوئی ایسا فیصلہ کیا جس سے یہ تاثر بھی جائے کہ سپریم کورٹ کے اوپر ایک شخص جو ذہنی مریض ہے، جو ایک ذہنی مریض جھوٹا اور منافق شخص ہے، وہ حملہ آور ہے، وہ آئین پر حملہ آور ہے، وہ پارلیمان پر حملہ آور ہے، وہ میڈیا پر حملہ آور ہے، وہ عدلیہ پر حملہ آور ہے، وہ اداروں پر حملہ آور ہے، وہ پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہے، کیونکہ ہار تسلیم نہیں ہوتی۔ انا اور تکبر اور ضد اتنی ہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ صرف جو وہ ضد کرے وہ پوری ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اب صرف پاکستان کی عوام کو اپنی ترقی چاہیے، اپنا روزگار چاہیے، سکون چاہیے، اتفاق چاہیے، اتحاد چاہیے، جو آپ کے خمیر میں نہیں ہے۔ عمران خان صاحب، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے جھوٹ بول بول کے، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے سیاسی انتقام لے لے کر، آپ نے وقت ضائع کر دیا ہے پاکستان کی عوام کا وقت ضائع کر کر، اور اب یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور ایک اور چیز میں کہنا چاہتی ہوں، کہتے ہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مذاکرات جب ہم کہتے تھے ہونے چاہیے معیشت پہ، کووڈ پہ، فیٹف پہ، قومی سلامتی کے امور پہ، تو کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا۔ تو عمران خان صاحب، آج آپ کو NRO نہیں ملے گا۔ ہم آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتے اگر وہ مذاکرات دھمکی اور ڈکٹیشن کے اوپر مبنی ہوں۔ اور آپ نے کہا کہ میں مذاکرات کروں گا اگر الیکشن جون میں کرائے جائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، تو میں آپ کو آج الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں۔ لکھیں تاریخ الیکشن کی، اگست 2023۔ الیکشن کی ڈیٹ کو اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر چسپاں کریں۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ کان کھول کے سن لیں کہ الیکشن موجودہ حکومت اور اس کی تاریخ اتحادی دیں گے اپنی آئینی مدت پوری ہونے کے بعد۔ شاید کان صاف نہیں ہیں، آج دونوں کان کھول کر سن لیں۔ میں الیکشن کی ڈیٹ دے رہی ہوں، اگست 2023۔ نہ آپ کی دھمکی میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی ڈکٹیشن میں کوئی آئے گا، نہ آپ کی گالم گلوچ میں اور بدتمیزی میں کوئی آئے گا۔ اپنے رویے کو تبدیل کریں، انتظار کریں، الیکشن کا انتظار کرنا سیکھیں۔ اور الیکشن اگست 2023 میں ہوگا۔ دی الیکشنز ول بی ہیلڈ ان اگست 2023۔ انگریزی میں بھی بتا دیا ہے، اردو میں بھی بتا دیا ہے۔ اس لیے مذاکرات اگر اس بات پر کرنے ہیں تو گھر بیٹھیں، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر باہر گھر سے نکلیں گے اسلحہ لے کر، گولی لے کر، ڈنڈے لے کر، خونی مارچ کا اعلان کر کے، تو جو پہلے ہوا ہے اس سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ کام نہ کریں، عوام کو مزید تقسیم نہ کریں، مزید انتشار نہ پھیلائیں، مزید فساد نہ کریں، مزید افراتفری نہ پھیلائیں۔ اب آپ حکومت میں نہیں ہیں، سکون کریں اور اگست 2023 کا انتظار کریں۔ اور اس ذہنی حالت میں ایک دفعہ دوبارہ مشورہ دے رہی ہوں، اس ذہنی حالت میں آپ کو بالکل ٹی وی پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل۔ اور ٹھیکے کی بات کی کہ ادارے انٹروین کریں، ملک تباہ ہو رہا ہے، ہم نے ٹھیکہ اٹھایا ہونے کی، ہم نے نہیں ٹھیکہ اٹھایا ہوا، آپ کو ٹھیکہ دیا کسی نے نہیں ہے۔ نالائقوں کو، نا اہلوں کو، ناکام لوگوں کو، چوروں کو، کرپٹ ٹولے کو، کارٹلز کو، مافیاز کو عوام کو ٹھیک کرنے کا کوئی ٹھیکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک دفعہ موقع تھا۔ جن کو ٹھیکہ دیا جاتا ہے نا، ان کے پاس تجربہ ہونا چاہیے، ان کے پاس نیت ہونی چاہیے، ان کے پاس کارکردگی دکھانے کو منصوبے ہونے چاہیے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہیں۔ آج یوم تکبیر ہے، آج ملک کی سلامتی کو ناقابل تسخیر بنایا نواز شریف نے۔ آج یوم تکبیر ہے، آج کسی دباؤ میں آئے بغیر اس تاریخ کو ہندوستان کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے کر کے یہ جواب دیا کہ کوئی